आदाब नाजरीन, मुझे कहते हैं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, आज के बदतमीज सच में क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो और मेरे चैनल का जो उन्वान ही बदतमीज सच है और सच थोड़ा कड़वा होता है और बदतमीज़ होता है। जिन लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चूँकि हकीकत जो होती है वो बयान करना तल्ख़ होती है, हालांकि मुख्तलिफ होता है सच कुछ। मैं इसी तरह के सच आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। तो आज का मेरा सच पर जो टॉपिक है वो है पाक व हिंद की सियासत, भारत और पाकिस्तान की सियासत या सियासी निज़ाम। नाज़रीन, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैं दो ममालिक को एक साथ क्यों कंसिडर करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी वाज़िया करते चलूँ कि चूँकि इन दो ममालिक में 90% जो सिस्टमेटिक ऑथराइजेशन या सिस्टम बैठा हुआ है, गवर्नमेंट सिस्टम बैठा हुआ है अथॉरिटीज़ का, वो सिमिलर है, वो एक ही जैसा है। उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ममालिक में सियासत का जो निज़ाम राइज है वो कदर मुशाबत नहीं, मेरे ख्याल में 90% मुशाबत रखता है एक दूसरे से। और दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो एक ही तरह से काम करता है। उसमें चाहे रिश्वत हो, सिफारिश हो, लेन देन हो, तालीमी निज़ाम हो या लोगों को खुदो लगाना हो। जिन लोगों को मेरे ये अल्फाज बुरे लगेंगे, चूँकि सच बोलने में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं, सीधे अल्फाज से नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती। भारत और पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने बशिंदों को एक बड़ा तारीख़ी और बेहतरीन किस्म का फुदू लगाया हुआ है। अगर कुछ हिंदी लोगों को फुदू का समझ नहीं आती तो उन्हें ये बता दें कि उन्हें एक फूल बनाया जा रहा है, गेम की जा रही है उन लोगों के साथ। तो इस पर मैं आज कुछ तफसीली नोट आपके साथ रखता हूँ कि ये है पाक भारत का जो सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाज़रीन, यहाँ पाक व हिंद की सियासत को अगर एक तनकीदी या शऊरी नज़र से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि दोनों ममालिक में जो निज़ाम सियासत राइज है वो दर हकीकत सियासत नहीं। अगर आप बाकी ममालिक की सियासत से मुवाजना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाक व हिंद में जो सियासत है वो सियासत नहीं है, वो एक इक़्तिदार का फ़रेब देना लोगों को या एक कंट्रोल संभालना, एक लोगों को कंट्रोल करने की मुनज़्ज़म साजिश कह सकते हैं उसको। फिर दयानतदारी का नाम तक नहीं है उस सियासत में, वो सियासत है धोखेदही, फ़राड, बेईमानी। इन चीज़ों पर मबनी जो लफ्ज़ हैं उनको पाकिस्तान में सियासत का नाम दिया जाता है या भारत में उनको सियासत का नाम देकर राइज किया गया है। इस सिस्टम में मखसूस तबक़ात जो आबादी का बमुश्किल 10% बनते हैं, वो बाकी 90% अवाम को दानिस्ता तौर पर उलझा कर, तकसीम करके और खौफ में मुब्तला रख कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम में उलझाया हुआ है। किसी को मज़हब में उलझाया हुआ है, धर्म में उलझाया हुआ है। तुम्हारी शंति ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुमने ये जीत लिया, तुमने वो जीत लिया, तुम्हारा मुल्क ये खा गया, तुम्हारा मुल्क अंधभक्त बनना चाहिए, तुम्हारा मुल्क जो है ना मजहबी रियासत बनना चाहिए। इन चक्करों में अवाम को उलझा कर वो जो 10% टोला है वो इतना बेहतरीन चूना लगाकर अपने आप को और अपनी नस्लों को संवार रहा है, और वो 10% टोला जो है वो तुम्हारे मुल्कों से बाहर रहता है। उसमें मैं आगे एक और वीडियो में एक चीज़ आपसे बयान करूंगा, लेकिन वो चूँकि इस टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। वो तबका जो है वो तुम लोगों को जो है ना इंसान नहीं समझता, वो तुम लोगों को घास फूस समझता है, जानवर कीड़े मकोड़े समझता है। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन सच तो सच होता है।
سسٹم میں جو حقیقی زندگی ہے، یہاں مذہب کو کبھی عقیدے کے نام پر اور کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی حب الوطنی کے نام پر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ عوام سوال کرنے کے بجائے جذباتی نعروں کے پیچھے دوڑتی رہے اور پاک و بھارت میں پاکستان ہو یا بھارت ہو، دونوں جگہ پر ریاستی ڈھانچہ اس حد تک طاقتور اور بند نظام میں ڈلا ہوا رہے تاکہ عام آدمی ان فیصلوں میں شمار نہ ہو سکے جو کہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا گیم کی جاتی ہے؟ انہوں نے ایک خاص انفراسٹرکچر بٹھایا ہوا ہے جسے لوکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم کہتے ہیں، جو بڑی حکومتیں بٹھاتی ہیں ان ملکوں میں۔ وہ لوکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہوتا ہے، اس کے جو آنرشپ ہوتی ہے یا اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں، وہ خود تعلیم یافتہ اتنے ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک اٹھائی کردار لے کر آ جاتے ہیں اقتدار میں، جو ان کا چھوٹا سا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کو کیا ہوتا ہے، انہیں چھوٹے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی خوشامد، اور بڑے لوگوں کی خوشامد کر کے وہ ان سے اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ اب وہ سٹرکچر واپس چھوٹوں پہ اپلائی کرتے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے پیچھے نعرے لگاتے میرا دیش، میرا وطن، میرا فلاں کر کے کرتے چلے جاتے ہیں۔ الغرض ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے انفرادی انفراسٹرکچر میں لوگوں کو بانٹا ہوا ہے وہاں کے ایڈمنسٹریٹو اور وہاں کی حکومت نے، یہاں تک کہ اگر کوئی فرد شعوری راستہ اختیار کرے اور اس حد تک پہنچ جائے وہ کہ اس نظام پر سوال اٹھائے، اسے یا تو غدار قرار دیا جاتا ہے، باغی، مذہب دشمن، ریاست دشمن، کوئی نہ کوئی اس پر آروپ تھوپ کر اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی سیاست ایک غیر اعلانیہ سامراجی کنٹرول کے زیر اثر چل رہی ہے۔ وہ کنٹرول کون سا ہے؟ آپ میں سے ہزاروں لوگ باشعور لوگ ہیں، اگر یہاں تک میری ویڈیو دیکھتے آ گئے تو آپ کو یہ یقین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان دو ملکوں کا جو سماجی یا جو کنٹرول ہے، جو سیاسی کنٹرول ہے، وہ ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ریموٹ کون آپریٹ کرتا ہے ان کو؟ اصل میں یہ لوگ اتنے مفلوج ہیں خود بھی کہ یہ آپ کو کیا دیں گے، یہ تو آپریٹ کیے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک سے، ان کو کوئی دوسرا ملک آپریٹ کر رہا ہے ریموٹ کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ہزاروں لوگ، بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے سسٹم میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے کسی اور دنیا کو۔ ان کا اپنا فالوئنگ سسٹم ہے ہی نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ بیک چلے جائیں یا ہسٹری کی بات کریں یا لا کی بات کریں، انڈو پاک میں لا کون سا ہے؟ برٹش لا۔ کیا امینڈمنٹ کیا انہوں نے؟ انڈیا نے تھوڑی زیادہ کی ہے، پاکستان میں تھوڑی کم کی ہے، کرتے رہو۔ امینڈمنٹ بھی وہی کرتے ہیں جو ان کو تھوڑا سا مفاد ہوتے ہیں۔ جب ایک خاص طبقے کو دوسرے طبقے سے تھوڑا خطرہ ہوتا ہے، جو برابری والے سطح پر رہتے ہیں، تو وہ ایک طبقہ جو ہے وہ لا چینج کر لیتا ہے، ترمیم لے آتا ہے اس میں قانون میں، تاکہ وہ اس میں پھنسے نہ۔ اس لا پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے وہاں کی حکومت جو ہے، وہ سسٹم انفراسٹرکچر جو ہے، وہ 90% لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہے، اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہاں تک آ گئی ہے مولت کہ آپ لوگوں کے باشندوں کو بیرون ملک بیچا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے باشندوں کو صرف ملازمت کے لیے بیرون ملک نہیں بھیجا جاتا، بلکہ بیچا جاتا ہے، ان کے اعضاء، ان کے پارٹس بیچے جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، اور میں ایک ویڈیو کے طور پر آپ سے ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ پاک و ہند سے ایک بڑی تعداد میں انسانی اسمگلنگ اور انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کی جاتی ہے، جو دنیا میں سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا گناؤنا سیاسی ڈھانچہ ہے جو عوام کو سوچنے کے بجائے ماننے کا عادی بناتا ہے کہ مان لو ہم نے جو کہہ دیا یہ صحیح ہے۔ سوال کرنے کے بجائے اطاعت سکھاتا ہے کہ نہیں، اس میں گناہ ہو جائے گا، پاپ ہو جائے گا، ایسا کرنے سے آپ دیش بھکت ہو جاؤ گے، آپ کو جو ہے نا نقصان پہنچے گا، آپ دیش دروہی کہلاؤ گے۔
یہ شعور کے بجائے جذبات کو ابھارتا ہے، اور جب تک پاک و ہند کے عوام اس مصنوعی سیاست، مذہبی اجارہ داری اور نام نہاد جمہوریت کو پہچان نہیں لیتے، اس کے فریب کو جان نہیں لیتے، تب تک یہ 10% اشرفیہ اسی طرح 90% انسانوں کو یرغمال بنا کر اپنے اقتدار کے کھیل کھیلتی رہے گی اور اپنے بچوں کا مستقبل بناتی رہے گی۔ میں اس سلسلے میں کسی ایک حکومت، پارٹی، کسی سیاسی پارٹی، کسی مذہبی پارٹی یا کسی قسم کی جو فرسٹ یونٹ سٹرکچر ہے اس کو میں ہیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اوورآل انڈو پاک کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ انتہائی بھیانک معیار زندگی ہے، اور انتہائی بھیانک نقشہ پیش کر رہی ہے ان کے معیار زندگی۔ ٹی وی پر بیٹھ کے ہاں 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 کیسے بول رہے تھے، ہم نے یہ ون کر لیا، ہم نے اس کو مار لیا، ہم نے یہ فتح کر لیا، ہم نے وہ فتح کر لیا۔ پاک و ہند میں آج سے پہلے 6 جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں سے دونوں ممالک نے جنگیں جیتی ہیں، ہارا ایک بھی نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے۔ میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک پر مجھے فتویٰ لگا دیا جائے کہ نہیں اس نے یہ غداری کی ہے، یہ کی۔ دونوں جیت جاتے ہیں، ہارتے نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ آپ میں سے یہ میں باشعور لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار سوچو کہ آپ کے خاندان کے لوگ یا آپ کی جو حکومت میں یا آپ کے ملک میں جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، سی ایس آفیسر ہے، وہ بھارت میں ایک اعلیٰ عہدے پر ہے اور ایک بڑا قابل انسان ہے، میں اس کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بندہ بھی ایک بات سناتے اپنی اولاد کو آگے بچوں کو اسکول میں ایک جھوٹ سکھا رہا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ جیت لیا، پاکستان نے ہار لیا، پاکستان نے یہ جنگ ہار لی، ہم نے یہ جیت لی۔ سیم اسی طرح پاکستان میں کہیں کسی پروگرام میں یا کسی ایسے جو ہے نا محفل میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی نسل کو صرف اور صرف جھوٹ سکھاتے ہیں۔ آپ نے یہ جنگ بھی جیتی، آپ نے 65 کی جنگ بھی جیتی، آپ نے بھارت کی بھی جیتی، ہارا کبھی بھی نہیں۔ اپنی نسل کو بتاؤ یار، سچ بتاؤ اپنی اولادوں کو، یہ کیا ڈرامہ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ حکومت کا ایک پلان ہے جو ایک خاص طریقے سے ان لوگوں میں فیڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ جیسے آپ اور میں 90% جو بچے ہیں ان میں یہ چیزیں فیڈ کی جا رہی ہے کہ اپنی طرف سے ہم سچے ہیں، ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ شاید میرے الفاظ کو سمجھ گئے ہوں، اگر سمجھ گئے ہوں تو اس میں ضرور حصہ داری ادا کیجیے گا، تو اگر نہیں سمجھے تو وہ آپ کی مرضی۔ یہ 90% لوگوں نے اگر جاگنا ہے، اگر اپنے حق کی بات کرنی ہے تو وہ 10% سامراجی طاقتوں سے نکلنا ہوگا اور انہیں ان کا گریبان پکڑنا ہوگا، تب جا کے آپ لوگ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ 10% یا 20% اور لوگ آزاد ہو سکیں۔ یہ آزادی نہیں ہے بھائی، یہ جو وہاں پہ جو لوگوں کو دکھا جا رہی ہے یہ آزادی نہیں ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدان ایک کس سسٹم کے تحت آپ لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں اور کیا چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، اس پر میں اگر ویڈیو بنانا چاہوں تو 1 گھنٹے کی ہو جائے گی بات، لیکن الغرض مختصر الفاظ میں یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سسٹم ہے اس سسٹم کو للکارو۔ آج نہیں للکارو گے تو کل تمہاری نسلیں غلامی کے اور نچلے سطح پر چلی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ کیا اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔